बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें मेरे पास। पहली खबर इमरान खान के एक साथी की है और क्या हुआ ऐसा कि जो मोर्चा दिया गया था वहां से पीछे हटना पड़ा और इसका तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ा, इसकी कहानी जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और दूसरी वीडियो वज़ीर आज़म हाउस से मुतल्लिक है और ये कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। राय साहब, पहली खबर जो है वो उस सियासी कारकुन की है इमरान खान के जो उनके बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज काफी अर्सा पहले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान के करीबी साथियों में उनका शुमार होने लग गया। अब ये जो रजीम चेंज हुई और जिस रात हुकूमत गिराई गई, इस साथी का बुनियादी किरदार है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये साथी इमरान खान के, जो अपने आप को सियासी वर्कर कहते हैं, सियासी कारकुन कहते हैं, अगर डट जाते तो शायद हालात आज डिफरेंट होते। फिर उन्होंने एक खौफनाक फोन कॉल का भी जिक्र किया और ये कहानी जो वो बयान कर रहे हैं और जो उन्होंने इमरान खान साहब को सुनाई, और फिर हमने कुछ वीडियोस भी देखी जब वो असेंबली में दाखिल हो रहे थे तो उनके साथ कौन कौन लोग थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राज साहब, ये शख्सियत अब आपको मंजर पे नजर भी नहीं आ रही। इमरान खान की जितनी भी तकरीरें होती हैं, जहां भी वो जाते हैं, किस सेमिनार में भी आपको ये शख्सियत उनके साथ नजर नहीं आती। और ये जो खबर हमारे पास है और अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसके मुताबिक अब इख्तलाफात कहीं ना कहीं मौजूद हैं और खान साहब बकायदा इस साथी का नाम लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि इसकी वजह से हालात मुख्तलिफ हुए। अगर ये डट जाता तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ होता, वो सियासी मंजरनामा जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम पे पड़ रहा है। खान साहब की स्ट्रगल दोबारा शुरू हो गई, लेकिन मैं स्ट्रगल के बारे में ये कहता हूं कि पहले हुकूमत थी, लेकिन जो सियासी सफर है वो खान साहब का इस जब हुकूमत गिरी उसके बाद शुरू हुआ है। और आज हम जिस तरह वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, एक कामयाब सियासतदान की शक्ल में वो पाकिस्तान के सामने, पूरी कौम के सामने जो है वो नजर आए हैं। राज साहब, ये शख्सियत कौन है, इसकी तफसीलात हमें बताएं और इस शख्सियत के हवाले से बताएं कि क्या किरदार अदा किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, क्या हुआ, कौन से लोग आए, किस शख्सियत का टेलीफोन आया जिसकी वजह से ये साथी जो इमरान खान के का दम भरते रहे, इन्हें अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ा। और वो मोर्चा जिस पर इमरान खान ने इनको खड़ा किया था कि यहां से मत हिलना, ये हिल गए और वो जंग जो पाकिस्तान की पूरी कौम की जंग थी, इमरान खान की जंग थी, वो हार गए। देखें हाशमी साहब, जिस पुरस्कार फोन कॉल का आपने जिक्र किया, मैंने इस कॉल के मुतल्लिक सबसे पहले स्टोरी की थी। मैंने अपने चैनल पर, टीवी चैनल पर जिसके लिए मैं काम करता हूं, वहां भी मैंने इसी कॉल के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीलॉग भी किया था इसी पुरस्कार कॉल पर। तो उस वक्त पीटीआई के दोस्त बड़े नाराज हो रहे थे और उनका कहना था कि ना तो इस किस्म की कोई कॉल आई और ना ही इमरान खान साहब के किसी करीबी साथी ने इस किस्म की किसी कॉल का असर लिया। अब हाशमी साहब, इसमें अहम बात यह है कि सहाफ़ियों के पास अपने ज़राए से बहुत सी खबरें वक्त से पहले आ जाती हैं। जाहिर है कि सहाफ़ियों के जो ज़राए होते हैं वो हुक्मरान जमात में भी होते हैं, इसी तरह ताकतवर हलकों में भी होते हैं। जो आपकी अपोजिशन जमातें होती हैं उनके रहनुमाओं से भी आप राब्ते में रहते हैं, ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाते हैं, ऐवान सदर भी जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ज़राए से खबर मिल जाती है। लेकिन जब आप वक्त से बहुत पहले खबर दे दें तो बहुत से लोग ये सवालात करना शुरू कर देते हैं कि ये खबर तो टीवी चैनल्स पर नहीं चली, ये खबर किसी अखबार में शाया नहीं हुई, तो ये खबर दुरुस्त कैसे हो सकती है। यानी अगर टीवी चैनल्स के ऊपर चलने के बाद ही हमने खबर देनी है, अगर अखबारात में शाया होने के बाद ही खबर देनी है, तो फिर सहाफत का और जो सहाफ़ी ज़राए के ज़रिए ब्रेकिंग न्यूज़ और हकायक लोगों के सामने लेके आते हैं, फिर तो उस पूरी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हाशमी साहब, ये जो इंकशाफ खान साहब ने पहली मर्तबा किया है, ये असल में उस रात के मुतल्लिक है
جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم آخری رات تھی. اور یہ وہی رات تھی ہاشمی صاحب کہ جب یہ اطلاعات پھیلنا شروع ہو گئیں. چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں تو میں اس وقت یہ جو ایونٹس ہو رہے تھے، قومی اسمبلی میں جو اجلاس چل رہا تھا اس کو کور بھی کر رہا تھا. میری جو پوری ٹیم ہے، جس چینل کو میں ہیڈ کرتا ہوں، میری جو پوری ٹیم ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کو بھی کور کر رہی تھی. ریڈ زون میں موجود تھی جہاں پرائم منسٹر ہاؤس موجود ہے، اسی طرح پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، اور وہ سپریم کورٹ جو آدھی رات کو کھلنے کے بالکل قریب تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کو ایک دھمکی نما پیغام بھجوایا گیا کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلنے والی ہے. تو وہ ساری ایکٹیویٹی میں خود اور میری جو ٹیم ہے وہ کور کر رہی تھی. اب ہاشمی صاحب جو بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جو پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے سب سے قریبی ساتھی کے متعلق بات کی کہ اس کو ایک کال آئی اور وہ اس کال کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ لے گیا اور میری بات اس نے ماننے سے معذرت کر لی. تو یہ اس رات کا ذکر ہے کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مبینہ طور پر برطرفی کے احکامات کے متعلق ایک افواہ پھیلی، ایک اطلاع پھیل گئی. یعنی جس دن قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی، اسی رات کو عمران خان صاحب نے کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا. اور جیسے خان صاحب نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا تو اسی وقت یہ خبر پھیل گئی کہ خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دیا ہے. اب جب یہ خبر پھیلی ہاشمی صاحب، یا آپ کہیں کہ یہ اطلاع پھیلی، تو اس کا اتنا زور تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پراسرار نوعیت کی پٹیشن چلی گئی. اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا، اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کی جو ممکنہ برطرفی ہے اس کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اقدام کرے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اطلاع تھی یا یہ جو افواہ تھی، یہ اس کا کتنا زور تھا. اور چونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں کتنی ایک پینک قسم کی سچویشن تھی، کتنا پینک تھا، اور اس وقت کس قسم کی صورتحال تھی. اب ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے دو چیزیں بتائیں کہ میں نے کچھ اینکرز کو بلا لیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ اینکرز کو بلایا جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. میں چونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھا اور موبائل کے سگنلز نہیں تھے تو میں اس بریفنگ کو اٹینڈ کرنے نہیں جا سکا. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب ان اینکرز کو بلایا اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. ہم نے ایک حکمت عملی طے کر رکھی تھی، یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر، ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ مل کر، کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تو ہے کہ آپ ووٹنگ کروائیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، لیکن ہم نے یہ حکمت عملی طے کر رکھی تھی کہ کم سے کم 4 دن تک ہم نے یہاں پر بحث چلانی ہے، یعنی 4 دن تک ووٹنگ نہیں کروانی. اور یہ خبر بھی میں نے اپنے چینل پر بریک کی تھی کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لمبی لمبی تقریریں کریں گے، لمبے لمبے مباحثے کریں گے، اور اس سیشن کو اس طرح سے کنکلوڈ نہیں ہونے دیں گے کہ آج ہی کے دن میں کوئی ووٹنگ ہو جائے. یعنی سیشن جو ہے وہ ایک سے زائد دن ایک ہی سیشن چل سکتا ہے اور اس کو ایک ہی سیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر منڈے کو سیشن شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد منڈے کی شام کو وہ ملتوی ہوتا ہے ٹیوزڈے کے لیے، پھر اس کے بعد بدھ کے لیے، جمعرات کے لیے، تو اس کو ایک ہی سیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو پلان یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سیشن تو ایک ہی ہو لیکن ووٹنگ ایک ہی دن میں نہ ہو. اب ہاشمی صاحب، ایک طرف یہ اطلاعات کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان صاحب نے برطرف کر دیا، یہ افواہ. دوسری جانب عمران خان صاحب نے کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا ہنگامی، اور کیبنٹ کا اجلاس جو بلایا خان صاحب نے، اس کے متعلق اب خان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ میں نے اس لیے بلایا تھا ہنگامی طور پر کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ امریکی جو مراسلہ ہے اس کو جب میں ڈی کلاسیفائی کروں گا، یعنی مختلف لوگوں کو بھیجوں گا، چیف جسٹس کو یا عسکری قیادت کو اور پارلیمنٹ میں، تو مجھ پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، کوئی آرٹیکل 6 کے تحت یہ غداری کا مقدمہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ خان صاحب کو ان کی قانونی ٹیم نے بریف کیا. تو خان صاحب نے
کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ بلائی اور کیبنٹ سے انڈورس کروایا، اس کو اپروو کروایا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے. یعنی ایک مخصوص حد تک اس کو ڈی کلاسیفائی کروایا گیا تاکہ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا جائے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا جائے، چیئرمین سینٹ کو بھیجا جائے، چیف جسٹس کو بھیجا جائے، اور خاص طور پر اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کو اس لیے بھیجا جائے تاکہ وہ اس کی بنیاد پر رولنگ دیں کہ یہ ایک امریکی سازش ہے، اس مراسلے کے ذریعے یہ امریکی سازش ثابت ہوتی ہے، اس لیے اب اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. اب یہ پورا خان صاحب نے پلان بنایا ہوا تھا، کیبنٹ سے اس کے اوپر منظوری بھی لے لی، لیکن دوسری جانب اطلاعات یہ پھیل گئیں کہ خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر دیا، اور پھر بیچ میں ہیلی کاپٹرز کی ایک کہانی آ گئی جس کے اوپر بی بی سی نے سٹوری کی، اور بی بی سی نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے تو آرمی چیف کو برطرف کر دیا تھا، اور بعد میں خان صاحب نے کوئی نئے کور کمانڈرز جو ہیں وہ بھی تعینات کر دیے تھے، اور خان صاحب توقع یہ کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر میں اب یہ نئے جو کور کمانڈرز ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچیں گے. لیکن ایک ہیلی کاپٹر آیا تو صحیح، لیکن اس ہیلی کاپٹر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم تھے. یعنی خان صاحب ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ کور کمانڈرز آئیں گے جو میں نے نئے تعینات کیے ہیں بی بی سی کی سٹوری کے مطابق، لیکن جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم وہاں پر ان انوائٹڈ گیسٹ کے طور پر پہنچ گئے. اگرچہ بی بی سی کی یہ جو سٹوری تھی یہ بعد میں غلط ثابت ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی، اور اب خان صاحب نے بھی کم سے کم اس حد تک اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا پرائم منسٹر ہاؤس میں اس دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آئے تھے. لیکن خان صاحب نے ایک خوفناک کال کے متعلق ضرور انکشاف کیا ہے جو کہ اسد کیسر کو آئی تھی. یعنی ایک ایسی کال جس کے اوپر اسد کیسر خوف کا شکار ہو گئے اور بے بس ہو گئے. اور یہ جو پورا معاملہ ہے ہاشمی صاحب، یہ خان صاحب نے بتایا کہ جب میں نے اینکرز کے ساتھ میٹنگ ختم کر لی تو ہمارے معاملات بالکل ٹھیک جا رہے تھے، بالکل درست سمت میں جا رہے تھے. ہم مطمئن تھے کہ 4 دن ہم اس بحث کو چلائیں گے اور 4 دن کے اندر ہم کوئی آپشن نکال لیں گے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک بدترین غیر ملکی سازش ہے. لیکن ہمیں 4 دن کا جب ٹائم ملتا تو ہم اپنے جو آپشنز ہیں وہ ایکسپلور کر لیتے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اسد کیسر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئے، اور یہ بات میری اپنا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس طریقے سے قومی اسمبلی سے اسد کیسر وہاں سے نکلے تھے، اور وہاں پر جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بڑی ڈاؤن تھی، بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھبرائے ہوئے تھے. اور اس وقت بھی ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چل گئی تھی خبر کہ اسد کیسر کو ایک ٹیلی فون کال آئی ہے. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اسد کیسر سے جب میں ملا پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کرنے کے بعد اینکرز کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ اسد کیسر کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے، ان کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ بالکل پیلی ہے، وہ کانپ بھی رہے ہیں، ان کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، تھر تھرا رہے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اسد کیسر کو کیا ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسد کیسر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اسد کیسر نے اس وقت خان صاحب کے بقول ان کو بتایا کہ ان کو ایک کال آئی ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یا تو آپ نے آج ہی کے دن میں ووٹنگ کروانی ہے تحریک عدم اعتماد پر، اور اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد پر آج کے دن ووٹنگ نہیں کرانی تو آپ خاموشی سے استعفیٰ دے دیں، یعنی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے سے الگ ہو جائیں، ورنہ تاحیات نااہلی کے لیے تیار ہو جائیں. یہ اسد کیسر نے بتایا عمران خان صاحب کو. اب عمران خان صاحب نے جب یہ بات سنی، ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کال کہاں سے آئی، اور پروبیبلی اسد کیسر نے بھی بتا دیا ہوگا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسد کیسر کو کہا کہ آپ اس کال کی پرواہ نہ کریں. ظاہر ہے کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، تحریک انصاف ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے، جو کہ اب ثابت بھی ہو گیا ہے، اور خان صاحب بھی سب سے مقبول لیڈر ہیں. اور خان صاحب کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ خان صاحب مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں گھبراتے. جو خان صاحب کی حکومت کے آخری چند ہفتے چل رہے تھے، کئی مرتبہ خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا، لیکن خان صاحب ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے.
اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسد کیسر کو کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، جس طرح سے ہم نے طے کیا ہے آپ اسی حکمت عملی کے تحت چلیں، یعنی اس کو آپ 4 دن تک لے کر جائیں بحث، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، میں پرائم منسٹر ہوں ابھی بھی، تحریک انصاف اور میں آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن خان صاحب کے بقول جو انہوں نے انکشاف کیا اس میں اسد کیسر نے کہا کہ میں تایات نہل ہو جاؤں گا، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور انہوں نے ایک طرح سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسد کیسر نے بے وفائی کی، کچھ لوگ کہتے ہیں غداری کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا، اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ اس کے اوپر اسد کیسر نے عمران خان صاحب سے معذرت کر لی۔ خان صاحب نے کہا کہ اسد کیسر نے معذرت کر لی کہ میں تایات نہل ہو جاؤں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دی گئی ہوں گی اسد کیسر کو، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، شاید خان صاحب کے علم میں ہو، اور ظاہر ہے کہ اسد کیسر کو پتہ ہوگا۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس دن اسد کیسر ڈٹ جاتے، اگر وہ میری بات مان لیتے تو پھر آج حالات مختلف ہوتے۔ یعنی خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر اس دن اسد کیسر اس ٹیلی فون کال کا دباؤ لے، جس طرح سے انہوں نے لیا، اس طرح سے وہ کال کا دباؤ نہ لیتے، یعنی اس کے اوپر ڈٹ جاتے، تو پھر حالات مختلف ہوتے۔ تاثر یہ ہے کہ ہم پھر حکومت نہ گرنے دیتے۔ اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اور بھی لوگوں کو کالز آئیں، بہت سے لوگوں کو کالز آئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اب سب لوگ تو ہاشمی صاحب اس طرح کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے کٹر نظریاتی ہیں، اور وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، لیکن ہر کوئی اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اور بھی ساتھی ایسے ہیں جن کو اسی قسم کی کالز آئیں، تو جس طرح سے ہماری توقع تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس طرح سے وہ اس وقت کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کیا اسی رات کے متعلق، کیونکہ یہ ہاشمی صاحب بڑی پراسرار رات ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس رات کا جو ذکر ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ بار بار لکھا جائے گا۔ خان صاحب یہاں سے رخصت ہوئے تھے ایک ڈائری لے کر، اور چونکہ میں آئی وٹنس ہوں، یہ تمام جب واقعات ہو رہے تھے اور میں جب یہ تاریخ بن رہی تھی تو میں بطور صحافی، اور بھی جو اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ اس تاریخ کا حصہ تھے، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو پہلے سے رپورٹس مل گئی تھیں کہ یہ کس طرح سے ہماری حکومت گرانے کے لیے سازش ہو رہی ہے۔ تو میں اس وقت جو نیوٹرلز کے پاس گیا تھا، یہ انکشاف بھی خان صاحب نے اب پہلی مرتبہ کیا ہے کہ جب میں نیوٹرلز کے پاس گیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ شہباز شریف کو مسلط کر رہے ہیں اس ملک پر، کیا آپ نے شہباز شریف کے کرپشن کے کیسز نہیں دیکھے؟ اگر آپ نے شہباز شریف کے کرپشن کے کیسز دیکھ رکھے ہیں تو پھر آپ شہباز شریف کو کیسے اس ملک پر مسلط کر سکتے ہیں؟ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے حوالے سے کوئی میں نے اقدام نہیں کیا تھا، یہ ایک جھوٹی اطلاع کسی نے پھیلا دی تھی، غالباً جو تحریک انصاف کا مخالف سوشل میڈیا سیل ہے، مریم نواز اس سچویشن کو مزید ایکسپلائٹ کرنا چاہتی تھی، تو یہ اطلاع پھیلا دی گئی تھی۔ نہ ہی خان صاحب نے کوئی نئے کور کمانڈرز کا تقرر کیا تھا، نہ ہی کسی ہیلی کاپٹر نے جا کر وہاں پہ اترنا تھا جس کا کوئی خان صاحب انتظار کر رہے تھے۔ تو اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر نے اس طرح سے دلیری نہیں دکھائی جس طرح سے ان کو دلیری دکھانی چاہیے تھی۔ اور اس میں ہاشمی صاحب اب ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسد کیسر تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے، ان کو اسپیکر قومی اسمبلی جیسا بڑا اہم عہدہ دیا گیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کہیں نہ کچھ رنجش ان کے دل میں ضرور ہے اسد کیسر کے حوالے سے، کیونکہ اسد کیسر اب اتنے قریب نظر نہیں آتے عمران خان صاحب کے جتنے قریب وہ پہلے تھے۔ اور یہ ایک قدرتی بات بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی بنے تھے۔ پوری تحریک انصاف جو ہے یہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، یہ عمران خان صاحب کا کرزمہ ہے جو تحریک انصاف کے ایسے لوگوں کو جن کو کوئی بھی الیکشن لڑنے کا ہنر نہیں آتا تھا، جن کی پیچھے الیکشن لڑنے کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ نہیں تھی، لیکن خان صاحب کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، وہ اسمبلیوں میں آئے، اس کے بعد خان صاحب کی وجہ سے ان کو وزارتیں ملی، ان کو ایک پہچان ملی۔
ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے کھرے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اسد کیسر بھی کھرے لوگوں میں شامل تھے, کھرے لوگوں میں شامل ہیں ابھی بھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور خان صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ اسد کیسر اس وقت اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے, اور خان صاحب نے اب اسد کیسر کو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے. اس طرح سے اسد کیسر خان صاحب کے قریب نظر نہیں آتے جس طرح سے پہلے تھے. صاحب یہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس رات کی کہانی ساری بتا دی, لیکن اس میں یہ بھی ہے آپ کیونکہ اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا بھی کہ اس رات ہوا کیا جو بنیاد بنا اس حکومت کی جانے کی, اور کیا بنیادی ایسی اور بھی چیزیں تھیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی عوامل کار فرمات ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی باتیں بھی کی گئی کہ ایمبولینسز آ گئی, گاڑیاں بختر بند بھی پہنچا دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزنر وین تھی وہ بھی پہنچا دی گئی. اور پھر چونکہ اسد کیسر صاحب کا آپ نے بتایا بھی تفصیل کے ساتھ, تو 2 دفعہ وہ گئے اسمبلی میں اور پھر واپس آ گئے. پروٹوکول لگتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسد کیسر کو دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا لیا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو اسمبلی کی ایک فوٹیج بھی سامنے آئی تھی جس میں پرویز خٹک صاحب اندر داخل ہوتے ہیں اور کوئی اچھا موڈ ان کا نہیں تھا, اور پرویز خٹک صاحب بہت قریبی ہیں عمران خان صاحب کے بھی, اور وہ ساتھ ساتھ تھے اسد کیسر کے لیفٹ میں داخل ہوئے. اور پھر کچھ صحافیوں نے ان سے سوال بھی کیا تو کوئی اچھا واقعہ وہاں پر بھی پیش نہیں آیا تھا, اور ایک ٹینشن نظر آئی تھی اس رات لوگوں کے چہروں کے اوپر, اور جو کیمرے کے سامنے چہرے ہمارے پاس ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہمیں نظر آ رہے تھے, چونکہ تعاقب میں تھے لوگ خبر کے صحافی بھی, اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جو جس کے ہاتھ لگ رہا تھا کوئی اچھی خبر, کوئی پروٹوکول ہو, چاہے لوگ اندر آ رہے ہوں, اسمبلی کی خبریں ہوں یا ویژولز آ رہے ہوں, وہی ایک ٹینشن والا ماحول تھا جس کی قیمت آج پورا پاکستان ادا کر رہا ہے. ہاشمی صاحب دیکھیں, میں اس وقت جب قومی اسمبلی کے اندر موجود تھا, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بڑا لمبا ہو گیا تھا, تو میری پوری رپورٹنگ ٹیم بھی وہاں پر چونکہ موجود تھی, قومی اسمبلی کے باہر بھی, پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بھی. تو ہمارا ایک جو رپورٹر ساتھی تھا وہ آیا اور اس نے میرے کان میں تھوڑی سی آپ کہیں کہ وسپر کی, اور اس نے کہا باس ایک بڑی خبر ہے. تو میں نے کہا اچھا بتائیں کیا بڑی خبر ہے. اس نے کہا کہ باہر قیدیوں والی وین آ گئی ہے. تو میں بڑا چونک اٹھا, میں نے کہا قیدیوں والی وین پارلیمنٹ کے باہر؟ اس نے کہا. میں نے کہا اوکے. تو میں ہاشمی صاحب اس کو میں نے ڈائریکٹیوز دیے, میں نے کہا سب سے پہلے تو اس کا آپ ویڈیو کلپ بنائیں اور ہیڈ آفس میں اس ویڈیو کلپ کو آپ ٹرانسمٹ کریں تاکہ جلدی یہ خبر جو ہے وہ چل سکے, کیونکہ یہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی کہ پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں کی وین آ گئی. خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, حکومت ابھی قائم تھی, یعنی حکومت نہیں گری تھی, تو یہ قیدیوں کی وین آخر کس کو لینے کے لیے آئی ہے. اب چونکہ ہم نے آگے یہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا تھا, لیکن پہلے ہم نے اس کی فوٹیج بنوائی, ویڈیو بنوائی, وہ ہم نے اس کو خبر کے طور پر نشر بھی کیا. اس حد تک یہ نہیں بتایا کیونکہ اس وقت تو کلیئر نہیں تھا کہ یہ قیدیوں کی وین کس کو لینے آئی ہے, لیکن اس حد تک ہم نے خبر چلا دی کہ قیدیوں کی وین جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئی ہے. یہ بڑا ایک غیر معمولی واقعہ تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے بطور صحافی کھوج لگانے کی کوشش کی, پرائم منسٹر ہاؤس میں میسج کیے کہ یہ قیدیوں کی وین کہاں سے آئی ہے. پھر ہم نے پولیس سے رابطہ کیا, یعنی پولیس کے جو ہائیسٹ آفیشلز ہیں ان سے رابطہ کیا کہ جناب یہ جو قیدیوں کی وین ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیوں آئی ہے, کیا یہاں پر کوئی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. اور اسی وقت خبر یہ آ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رات کو کھل گئی, اور پھر پولیس ذرائع سے یہ خبر لانچ کر دی گئی کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں یہ اب نکل آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب, کیونکہ ہاشمی صاحب ان کے لیے سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے وائرلیس جو چلتا ہے وہ پولیس کے پاس چلتا ہے, اس کے بعد دیگر سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کے پاس یہ وائرلیس چلتا ہے. تو جب یہ وائرلیس چلتا ہے تو ذرائع سے صحافی پھر خبر حاصل کر لیتے ہیں کہ اچھا کوئی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. تو اس دن جان بوجھ کر اس وائرلیس کی خبر لانچ کی گئی, صحافیوں کو خود بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ روانہ ہونے والے ہیں اور آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلنے والی ہے. اب یہاں سے ہم سب کے لیے ایک مسٹیریس سچویشن اس لیے تھی کہ خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, یہ کون ہے جو یہاں پہ قیدیوں کی وین بھیج رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کھل رہی ہے,
یہ کیا ہو رہا ہے کہ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل رہی ہے، ایک رپورٹر کو ہم نے امیڈیٹلی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ روانہ کیا، ایک کو سپریم کورٹ روانہ کر دیا، کچھ رپورٹرز کو قومی اسمبلی میں چھوڑا، میں خود قومی اسمبلی کے باہر کھڑا ہو گیا تاکہ پوری سچویشن کو مانیٹر کروں۔ لیکن اس میں اہم ترین بات یہ تھی ہاشمی صاحب کہ یہ جو تمام اقدامات تھے یہ اس وقت حکومت کی جانب سے نہیں کیے جا رہے تھے، اور حکومت سے بالا بہت سے ایسے اقدامات ہو رہے تھے جن کی کانوں کان حکومت کو خبر نہیں تھی، یعنی ابھی ووٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی اور عملی طور پر حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب ہاشمی صاحب خان صاحب جب وہاں سے نکلے، جب یہ سپریم کورٹ کی بھی خبر آ گئی، اسد قیصر نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور اسد قیصر نے پھر استعفیٰ دے دیا۔ اب اسد قیصر کے استعفے کے بعد اصل میں کوئی اور آپشن رہ نہیں گیا تھا، کیونکہ اسد قیصر نے جب استعفیٰ دیا تو پھر پینل آف چیئر جو ہوتا ہے اس نے پھر قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرنی ہوتی ہے، اور ایاز صادق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور وہ پھر اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یعنی پورا پلان تھا کہ اسد قیصر کو عہدے سے ہٹانا ہے اور اس کے بعد ایاز صادق بیٹھیں گے اور پھر وہ گنتی کروا دیں گے۔ تو یہ جو پوری سچویشن تھی یہ ہمارے لیے اس لیے بڑی مسٹیریس تھی کہ آخر یہ شارٹس سارے کون کھیل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھتا گیا، اور خان صاحب کے متعلق پھر آخری خبر یہ آئی، شہباز گل اور عمران خان صاحب آخری 2 افراد رہ گئے تھے وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور آخری جو 2 افراد تھے وہاں سے نکلے، یعنی پرائم منسٹر عمران خان، اور وہاں سے وہ بنی گالا گئے۔ عموماً خان صاحب اتنی رات تک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھتے تھے، شام کے وقت وہ بنی گالا چلے جاتے تھے، یعنی وہ بنی گالا کو انہوں نے کوئی کیمپ آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ رہتے بنی گالا میں تھے۔ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو صرف وہ سرکاری مصروفیات کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس مسٹیریس رات کے اختتام پر پھر خان صاحب ایک ڈائری کے ساتھ یہاں سے نکلے اور بنی گالا چلے گئے۔ راج صاحب، یہ ویڈیوز کا ہماری زندگی میں بڑا ملدخل ہو گیا ہے۔ ایک ویڈیو آئی ہے، یہ ویڈیو سری لنکا کے پرائم منسٹر ہاؤس کی ہے، اور اس کا ایک گہرا تعلق ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ یہ تعلق کیا ہے اور اس ویڈیو میں کیا ہے، یہ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں، کیونکہ ایک تعلق ہے، اور اس وقت سیاسی منظرنامے پر جب ہم سری لنکا کی مثالیں دیتے ہیں تو پھر یہ تعلق آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ بڑی عجیب و غریب ویڈیو ہے، اور بڑی آپ کہہ لیں کہ مزے کی بھی ویڈیو ہے، کیونکہ ایک تو پہلے ویڈیو آئی تھی جس میں سری لنکا کے جو مظاہرین ہیں وہ صدارتی محل میں گھس گئے تھے، ڈبکیاں لگائیں انہوں نے سوئمنگ پول میں، لیکن اب آج کے دن میں ایک نئی ویڈیو آئی ہے، اور یہ مظاہرین پھر سری لنکن پرائم منسٹر کے گھر میں گھسے ہیں۔ سری لنکا میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یہ گھسے ہیں، وہاں گھسنے کے بعد یہ چلے گئے سری لنکن پرائم منسٹر کے بیڈ روم میں، اور وہاں سے ایک ویڈیو آئی ہے جہاں یہ سری لنکن پرائم منسٹر کے بیڈ پہ، جو کہ بڑا ہی زبردست قسم کا بیڈ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ ریسلنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو ریسلنگ کو ایک کھیل کے طور پر لیا جاتا ہے نا، اس طرح سے 2 لوگ جو ہیں وہ ریفری بن گئے، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو اوپر نیچے گرا رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ ریفری کے طور پر ریسلنگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ پورا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ یعنی ایک ایسے حکمران سری لنکا کے جو کہ موروثی حکمران تھے، جس طرح سے اس سے پہلے ایک پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، دوسرا بھائی صدر تھا، لیکن معاشی بحران جب قابو میں نہیں آیا، بدترین ہوتا گیا، تو صدارتی محل کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی گھس گئے لوگ، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس جہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، اس کے بیڈ روم کے اندر گھس کے انہوں نے وہاں پر ریسلنگ کی اور بڑے کہکے لگائے، اور بالکل ایک ڈرامہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہاں پہ چل رہا ہے، اور بعد میں اسی پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ بھی لگا دی گئی۔ یہ آج کی سری لنکا سے فوٹیج آئی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، پرتشدد مظاہروں کو تو کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو مظاہرے وہاں پر ہوئے ہیں، جس قسم کے حالات سری لنکا میں پیدا ہوئے، وہ بالکل اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو اس کی مماثلت ہے پاکستان کے ساتھ۔ سری لنکا اسی ریجن کا ایک ملک ہے۔ سری لنکا میں اسی طرح موروثی حکمرانی تھی، موروثی حکمرانی کے بعد کرپشن کے الزامات تھے، حکمرانوں کا جو رہن سہن تھا ان کا بڑا شاہانہ قسم کا رہن سہن تھا، لیکن عوام جو تھے وہ فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے جو گھر تھے وہ شاہی محلات کی طرح تھے، عوام بیچارے جھونپڑیوں میں مر رہے تھے،
اور پھر جو معاشی بدترین بحران آیا اور مہنگائی کا قہر ان حکمرانوں نے نازل کیا، $2.5 کروڑ ٹوٹل ان کے جو فورن ریزرو تھے وہ رہ گئے تھے، جس طرح پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ پچھلے 2.5 مہینے میں سکڑنا شروع ہوئے۔ تو اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے حالات سے۔ ایک تو پاکستان میں انتشار اور تقسیم، کیونکہ خان صاحب کی حکومت جس سازش کے ذریعے گرائی گئی، پھر کرپٹ ٹولہ مسلط کیا گیا، اور کرپٹ ٹولہ بھی ایسا جو کہ 4تھی مرتبہ اس ملک پر مسلط ہوا ہے، جس کی شہرت اور کرپشن کے متعلق عدالتوں سے اس کے اوپر موریں لگی ہیں، عدالتوں سے سند یافتہ یہ ایک کرپٹ ٹولہ ہے۔ اور اس کے بعد ہاشمی صاحب جس قسم کی مہنگائی انہوں نے کی ہے اور معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں مماثلت تلاش کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی سری لنکا جیسے حالات بن سکتے ہیں۔ کبھی بھی آپ تشدد کو انکریج نہیں کر سکتے، اس کو انڈورس نہیں کر سکتے، لیکن الٹیمیٹلی جب حکمرانوں کی روش ایسی ہو تو پھر یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل پرامن نہیں رہیں۔ پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر لاکھوں لوگ اکٹھے ہیں، ان میں سے 200-400 لوگ بھی ایک مرتبہ پرتشدد قسم کا مظاہرہ شروع کر دیں تو پھر باقی لوگ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ پرتشدد قسم کے اقدامات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے جو موبز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ کتنی زیادہ وہاں پہ پولیس موجود تھی، پولیس نے وہاں پہ ہوائی فائرنگ بھی کی، واٹر کینن سے بھی انہوں نے مظاہرین کو پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین بلا خوف و خطر ایوان صدر میں بھی گھس گئے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی گھس گئے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ تو اس میں بڑا سبق ہے پاکستان کے لیے کہ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں اور پاکستان کے حالات کو سری لنکا کے حالات کی جانب نہ جانے دیں۔ جی بہت شکریہ ایسا ویوز، یہ آج کا شو تھا۔ آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔